हसन मानो एक अमीर सौदागर ज़ादी थी। उसको जो ख़जाना मिला था उसने मखलूक के लिए वक़्फ़ कर दिया था। अब सवाल उसकी शादी का था। अपनी शादी के लिए उसने 7 सवालों का सवालनामा अपने दरवाज़े पर लटका रखा था। जो इन सवालों के जवाब लाएगा वही इसके साथ शादी कर सकेगा। अब तक कोई भी इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं ला सका। एक शहज़ादा मनीर शामी, उसने भी दूसरे लोगों की तरह कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम रहा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको हातम ताई मिल गया। हातम ताई ने उसकी मदद का फ़ैसला किया। हातम ताई ने अपनी ज़िंदगी मखलूक के लिए वक़्फ़ कर रखी थी। वो नेकी करने का कोई भी मौका हाथ से न जाने देता था। यही वजह है कि उसने मनीर शामी की मदद करने का फ़ैसला किया। इस तरह हातम ताई ने मनीर शामी को हसन बानो के पास छोड़ा और उसके सवालों के लिए निकल गया। एक सवाल का जवाब तो हातम ताई ले आया था, जिसके लिए उसको जान की बाजी भी लगाना पड़ी। कैसे उसको सांप ने काटा और उसको दोबारा जिंदगी मिली। ये था पिछली वीडियो में। अब आगे क्या होता है, आगे की कहानी सुनिए। हसन बानो ने कहा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक शख्स अपने दरवाजे पर लिख कर लगा दिया है, नेकी कर दरिया में डाल। ये क्या भेद है? इसने ऐसी क्या नेकी की है? इसकी खबर लाओ। ये सुनते ही हातिम उठ खड़ा हुआ। हसन बानो ने हैरान होकर पूछा, कहाँ चले? हातिम ने कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब लाने के लिए। हसन बानो ने कहा, इतने दिन बाद आए हो, कुछ दिन आराम कर लो। हातिम ने कहा, जब तक मैं इन तमाम सवालों के जवाब हासिल नहीं कर लेता आराम नहीं कर सकता। तुम ये बताओ कि वो शख्स कौन है और कहाँ रहता है। हसन बानो ने जवाब दिया, मैंने अपनी दाई से सुना है कि इसकी जगह शमाल की तरफ है। हातिम ताई खुदा पर भरोसा करके शमाल की तरफ चल दिया। बहुत दिनों के सफ़र के बाद इसका गुज़र एक जंगल से हुआ तो इसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हातिम का दिल भर आया। वो इसी आवाज़ की तरफ चला। थोड़ी दूर जाकर क्या देखता है कि एक खूबसूरत नौजवान ज़मीन पर बैठा आहोजारी कर रहा है। हातिम ने करीब जाकर कहा, ऐ नौजवान, तुझ पर ऐसी क्या मुश्किल आ पड़ी है जो अपना ये हाल कर रखा है? नौजवान ने जवाब दिया, ए मुसाफिर, मैं सौदागर हूँ। यहाँ से 12 कोस पर एक आलीशान शहर है जिसका नाम सूरत है। वहाँ हारिस नाम का एक सौदागर रहता है। मैं इसकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसने शर्त लगा रखी है, जो मेरे 3 सवालों के जवाब लाएगा वो इसी से शादी करूँगी। इसने जब अपने सवाल बताए तो मारे हैरत के मेरे हवास गुम हो गए, इसलिए इनके जवाब लाना सरासर नामुमकिन है। मेरी हिचकिचाहट को देखकर इसने मुझे जलील करके शहर से निकलवा दिया। तब से मैं इसी जंगल में आ पड़ा हूँ। हातिम ने कहा, तुम तसल्ली रखो, मुझे इस शहर में ले चलो। खुदा ने चाहा तो तुम दोनों की शादी करा दूंगा। हातिम इस नौजवान को साथ लेकर शहर चला गया और सराय में ठहरा। नौजवान को सराय में छोड़कर खुद सौदागर ज़ादी के पास पहुंचा और कहा कि मैं तुम्हारे सवाल पूरे करने आया हूँ, लेकिन तुम्हें ये कौल देना होगा। अगर मैं तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब ले आऊं तो फिर जिससे भी मैं कहूँ तुम्हें इससे शादी करना होगी। सौदागर ज़ादी ने इस बात को मंजूर कर लिया और कहने लगी, मेरा पहला सवाल ये है, इस शहर के नज़दीक एक गार है, वहाँ आज तक कोई नहीं गया। तुम इसकी खबर लाओ कि वो कितना लंबा और गहरा है और इसमें क्या है। हातिम इस सवाल के सुनते ही वहां से रुखसत हुआ। शहर के कई लोग इसके साथ आए और इसे गार तक पहुंचाकर वापस चले गए। हातिम ने खुदा का नाम लिया और गार में कूद पड़ा। एक रात और एक दिन तक वो नीचे ही नीचे जाता गया।
اس کے بعد اندھیرا غائب ہو کر روشنی ہوئی۔ حاتم نے دیکھا کہ سامنے ایک دیوار نظر آئی جو اتنی اونچی تھی کہ آسمان سے ملی نظر آتی تھی۔ اس دیوار پر ایک دروازہ تھا۔ حاتم اندر جا گھسا۔ اب جو دیکھا تو ایک بستی نظر آئی۔ نزدیک پہنچا تو ہزاروں دیو اس کی طرف دوڑے اور اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار غم سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جب دیو حاتم کو اس کے پاس لے گئے تو سردار حاتم اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے آدمزاد، میری بیوی کی آنکھیں دکھتی ہیں، کیا تم اس کا علاج کر سکتے ہو؟ حاتم نے جواب دیا، ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ دیووں کا سردار اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کی آنکھیں اسے دکھائیں۔ حاتم نے ریچھ کا دیا ہوا مہرا نکالا اور پانی میں رگڑ کر اس کی آنکھوں میں لگا دیا، فوراً سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ دیو نے کہا، اے آدمزاد، تمہاری قسمت اچھی تھی جو یہ دیو تمہیں چیر پاڑ کر کھانے کے بجائے میرے پاس لے آئے۔ شاید خدا کی یہی مرضی تھی میری بیوی تمہارے ہاتھ سے شفا پائے۔ لیکن اب یہ بتاؤ، ہمارا بادشاہ اور اس کی بیٹی ایک مدت سے بیمار ہے، کیا تم اس کا علاج بھی کر سکتے ہو؟ حاتم نے کہا، تم مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آن کی آن میں دیو اسے اپنے بادشاہ فروکاش کے پاس لے گئے اور بتایا کہ یہ آدمی نہایت اچھا طبیب ہے۔ فروکاش نے کہا، ایک مدت سے میں پیٹ کے درد میں مبتلا ہوں، کیا تم اس کا علاج کر سکتے ہو؟ حاتم نے پوچھا، جس وقت تم کھانا کھاتے ہو اس وقت یہاں کون کون موجود ہوتا ہے؟ فروکاش نے جواب دیا، میرے تمام درباری موجود ہوتے ہیں۔ حاتم نے کہا، ٹھیک ہے، اب کھانا کھانے لگو تو مجھے بھی بلوا لینا۔ فروکاش نے ایسا ہی کیا۔ دسترخوان بچھایا گیا۔ طرح طرح کے کھانے تشتریوں اور کابوں میں لا کر رکھے گئے۔ جب کھانا شروع کرنے لگے تو حاتم نے انہیں روک دیا اور کہا، ان سب تشتریوں اور کابوں کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے۔ فروکاش کی اجازت پا کر ایک خادم نے کھانے سے بھرے تمام برتنوں کو کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب کپڑا اٹھایا گیا تو وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ برتن کھانے کے بجائے کیڑوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ فروکاش نے پوچھا، اے حاتم، یہ کیا ماجرا ہے؟ حاتم نے کہا، آپ کے درباریوں میں کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کے کھانے اور عیش و عشرت کو بری نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کی بری نظر کا اثر ہے کہ کھانا فائدے کی بجائے نقصان دیتا ہے۔ فروکاش نے پوچھا، اس کا کیا حل ہے؟ حاتم نے جواب دیا، یہ پتہ لگانا ناممکن ہے کہ ان میں سے ایسی بری نظر کس کی ہے۔ اس کا حل سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ آئندہ جب بھی کھانا کھاؤ اکیلے کھاؤ۔ اللہ نے چاہا تو تمہیں دوبارہ پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ غرض فروکاش نے اسے اکیلے بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس روز اسے پیٹ کی تکلیف نہ ہوئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور حاتم سے کہا، میری بیٹی ہے، ایک مدت سے بیمار ہے، کیا تم اس کا بھی علاج کر سکتے ہو؟ حاتم نے کہا، مجھے اپنی بیٹی کے پاس لے چلو۔ فروکاش فوراً اسے اپنی بیٹی کے پاس لے گیا۔ وہ لڑکی نہایت دبلی پتلی تھی، اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ حاتم نے تھوڑا سا شربت منگوایا اور خدا کا نام لے کر مہرے کو اس میں گھس کر پلا دیا۔ شام ہونے تک لڑکی نے کئی مرتبہ قے کی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ فروکاش یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور بولا، اے حاتم، یہ کیا حالت ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹی مر جائے۔ حاتم نے کہا، گھبراؤ نہیں، خدا اسے شفا دے گا۔ تمام رات وہ لڑکی بے ہوش رہی۔ صبح ہوتے ہی اسے ہوش آیا اور کچھ بھوک محسوس ہوئی۔ حاتم کے کہنے کے مطابق اسے تھوڑا سا کھانا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی صحت بہتر ہونے لگی
اور ہوتے ہوتے وہ بالکل صحت یاب ہو گئی۔ فروکش بہت خوش ہوا اور حاتم سے کہا کہ جو چاہے مانگ سکتا ہے وہ مانگ لے۔ حاتم نے کہا مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں نے سنا ہے کہ تمہاری سلطنت کے دوؤں نے بہت سے انسانوں کو قیدی بنا رکھا ہے، میری خواہش ہے کہ ان سب کو رہا کر دیا جائے اور آئندہ کوئی دیو کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائے۔ فروش کاش نے ایسا ہی کیا۔ یہ کہہ کر اس نے زر و جواہرات کا ایک بڑا ڈھیر حاتم کے حوالے کیا اور اپنے دیوؤں کو حکم دیا کہ حاتم کو غار کے باہر پہنچا دیا جائے۔ حاتم غار سے باہر نکلا تو دیکھا کہ کئی لوگ غار کے باہر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حاتم کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ حاتم زر و جواہرات جو ساتھ لایا تھا وہ نوجوان سوداگر کے حوالے کیے اور خود سوداگر زادی کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ پہلے سوال کا جواب مل گیا ہے، اب دوسرا سوال بیان کر۔ سوداگر زادی نے کہا، ہر جمعے کی رات کو ایک آواز آتی ہے کہ وہ کام نہ کیا میں نے جو آج کی رات میرے کام آتا ہے۔ یہ معلوم کرو کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے اور کس کی ہے۔ سوداگر زادی کا دوسرا سوال سن کر حاتم اب اس کی کھوج میں روانہ ہوا۔ چند روز کے بعد وہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ اسی طرف چلنے لگا۔ اچانک ایک بستی نظر آئی، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بستی کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے بیٹھے ہیں اور آہوازاری کر رہے ہیں۔ حاتم نے آگے بڑھ کر ان لوگوں سے ان کے رونے پیٹنے کا سبب پوچھا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، میاں کیا بتائیں، ہر مہینے کی 7ویں تاریخ کو ایک بلا یہاں آتی ہے اور ایک آدمی کو کھا جاتی ہے۔ اگر اس وقت اسے کوئی آدمی نہ ملے تو وہ تمام بستی اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ہم باری باری اس سے کتنے ہی آدمی بینٹ کر چکے ہیں، اس بار یہاں کے سردار کے لڑکے کی باری ہے، اسی لیے ہم سب رو رہے ہیں۔ بلا کے آنے میں 4 روز باقی ہیں۔ یہ بات سن کر حاتم سردار کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم تسلی رکھو، تمہارے بیٹے کی جگہ میں اس بلا کے سامنے جاؤں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس کی صورت کیسی ہے۔ سردار نے حاتم کی جرأت پر آفرین کہی اور پھر اس بلا کی تصویر زمین پر کھینچ دی۔ تصویر دیکھ کر حاتم نے کہا، اس کا نام ہلوکا ہے، کوئی ہتھیار اس پر اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم کہو تو میں اسے ختم کرنے کی تدبیر کروں۔ سردار نے خوش ہو کر کہا، میاں نیکی اور پوچھ پوچھ۔ حاتم کے کہنے پر سردار نے بستی کے تمام شیشہ گروں کو بلایا اور پھر ان سے کہا، ہلوکا کے آنے میں 4 دن باقی ہیں، ان 4 دنوں میں تم لوگ 200 گز لمبا اور 100 گز چوڑا ایک آئینہ تیار کرو۔ سردار نے تمام سامان مہیا کر دیا اور شیشہ گر آئینہ تیار کر کے وہاں رکھا ہے جہاں سے بلا آتی تھی۔ حاتم نے اس پر ایک سفید چادر ڈلوا دی اور کہا، اب میں اس بلا کے آنے کا انتظار کروں گا، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ ہاں، اگر کسی کو تماشا دیکھنے کا شوق ہو تو یہاں میرے ساتھ رہے۔ ڈر کے مارے کوئی اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہ ہوا، مگر سردار کے بیٹے نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ سردار نے کہا، بیٹا کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہو؟ بیٹے نے کہا، آپ تو پہلے ہی مجھے اس بلا کا لقمہ بننے کے لیے مقرر کر چکے تھے، میری جان بچنے کی کوئی امید پیدا ہوئی ہے تو حاتم کی وجہ سے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب اس بلا کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا چھوڑ جائیں، میں تو ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ چاروں لاچار اب سردار اپنے بیٹے کی بات مان گیا۔ اسے حاتم کے پاس چھوڑ کر وہ سب لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حاتم اور سردار کا بیٹا آئینے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوفناک گرج سنائی دی۔ ہلوکا ایک گنبد کی طرح نمودار ہوئی،
اس کے 9 ہاتھ، 9 پاؤں اور 9 منہ تھے۔ ہر منہ سے شعلہ اور دھواں نکلتے تھے۔ حاتم اور سردار کے بیٹے نے فوراً آئینے سے چادر ہٹا دی۔ ہلوکا نے آئینے میں اپنی جو صورت دیکھی تو سمجھی کہ اس کے جیسی کوئی اور بلا سامنے آ کھڑی ہے۔ اس نے غصے میں ایسی چنگاڑ بلند کی کہ ارد گرد کی تمام زمین ہل گئی، اور پھر اس نے خود کو بڑا دکھانے کے لیے سانس کھینچ کر جسم میں ہوا بھرنا شروع کی۔ جوں جوں پھول کر وہ بڑی ہوتی گئی، توں اس کا عکس بھی بڑا ہوتا جاتا تھا۔ وہ پھولتی گئی یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، اور اس وقت پھر ایسی ہی ہولناک آواز گونجی جس کی وحشت سے بستی میں موجود سب لوگ بے ہوش ہو گئے۔ خاصی دیر بعد جب لوگوں کو ہوش آیا تو بھاگے بھاگے آئے، دیکھا کہ حاتم اور سردار کا بیٹا دونوں زندہ ہے۔ ہلوما بری ہوئی ہے، تمام جنگل میں اس کی علائش سے بھر گیا ہے۔ سردار اور بستی کے تمام لوگ ایسے خوش ہوئے اور اپنی بساط کے مطابق مال و دولت لا کر حاتم کے سامنے رکھا۔ حاتم نے کہا، اے بھائیو، یہ مال و دولت تم اپنے ہی پاس رکھو۔ میں تو یہ معلوم کرنے نکلا ہوں کہ جمعے کی رات کو یہ آواز کیسی آتی ہے کہ وہ کام نہ کیا جو میں نے آج کی رات میرے کام آتا ہے۔ یہ سن کر سردار نے کہا، اس بستی کے 2 کوس کے فاصلے پر ایک ٹیلہ ہے۔ یہ آواز وہیں سے آتی ہے، لیکن یہ ہم بھی نہیں جانتے کہ یہ کس کی آواز ہے اور کیوں آتی ہے۔ حاتم دن بھر اس بستی میں رہا اور شام ہوتے ہی اس ٹیلے کی طرف چل دیا۔ وہ جمعے کی رات تھی۔ جب وہ ٹیلے کے قریب پہنچا تو اس کے نیچے 500-600 سوار اور پیادے دکھائی دیے، لیکن جب وہ بالکل پاس جا کر دیکھا تو ایک قبرستان نظر آیا۔ حاتم وہیں ایک کونے میں ڈیرا جما لیا۔ جب ایک پہر رات گزری تو حاتم کیا دیکھتا ہے کہ ہر ایک قبر سے ایک ایک بزرگ نکلا اور صاف ستھرا فرش بچھا کر نورانی لباس میں اپنی اپنی مسنت پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک شخص ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے نکلا، تباہ حال، گندے کپڑے، منہ سر سب مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ وہ زمین پر ہی بیٹھ گیا ہے۔ سب لوگ مزے سے قہوہ پیتے رہے، لیکن اسے کسی نے نہ پوچھا۔ تب اس نے ایک آہ بھر کر بلند آواز میں کہا، وہ کام نہ کیا میں نے جو آج کی رات میرے کام آتا۔ حاتم یہ سن کر اپنے جی میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ اتنے میں غیب سے کھانے کے بہت سے تھال ان بزرگوں کے آگے آئے۔ ہر ایک نوجوان میں ایک پیالہ کھیر کا اور ایک کوزہ پانی کا تھا۔ اچانک ایک شخص اٹھا اور حاتم کو لا کر مسنت پر بٹھا دیا اور کھانے کا ایک تھال بھی اس کے آگے رکھ دیا۔ حاتم نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو ان لوگوں سے دور میلا کچیلا زمین پر بیٹھا آہیں بھر رہا تھا۔ ایک تھال اس کے آگے بھی تھا، لیکن اس میں کھیر کی بجائے توہر کا دودھ اور کنکر پتھر اور پانی کے بجائے لہو تھا۔ یہ دیکھ کر حاتم ان لوگوں سے کہنے لگا، یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ مسندوں پر بیٹھ کر ایسے لذیذ کھانے کھاؤ اور وہ بیچارہ توہر کا دودھ، زہر مار اور لہو پیے۔ وہ لوگ بولے کہ ہم اس راز سے آگاہ نہیں، تم اسی سے دریافت کرو۔ حاتم اپنی مسنت سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے عزیز، تم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو اس عذاب میں گرفتار ہوئے؟ یہ سن کر وہ شخص آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور بولا، اے نوجوان، میں انہی لوگوں کا سردار ہوں۔ یوسف سوداگر میرا نام ہے اور میرا وطن میں چین ہے۔ میرے پاس بہت مال و دولت تھا، لیکن میں ایسا کنجوس تھا کہ کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی خدا کی راہ میں نہ دیتا تھا اور نہ اپنے نوکروں کو ایسا کرنے دیتا تھا۔
اگر کوئی چوری چھپے کسی غریب کی مدد کر دیتے تو میں اسے مارتا پیٹتا اور سخت سزائیں دیتا۔ ایک بار میں اپنے نوکروں کے ساتھ تجارت کا سامان لیے خوارزم جا رہا تھا کہ ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور ہم سب کو جان سے مار کر یہیں گاڑ دیا۔ میرے نوکروں نے اپنی سخاوت کے سبب ایسا مرتبہ پایا کہ سب مسندوں پر بیٹھے، وحشی لباس پہنے، عمدہ عمدہ کھانے کھاتے ہیں، اور میں اپنی کنجوسی کے سبب اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں اس لیے آہیں بھر بھر کر صدا کرتا ہوں۔ میں نے وہ کام نہ کیا جو آج رات میرے کام آتا۔ اس کی داستان سن کر حاتم کا دل بھر آیا اور بولا، میاں کوئی طریقہ تمہاری نجات کا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ایک مدت سے آہوازاری کرتا ہوں لیکن کوئی میری مدد کو نہیں پہنچا۔ ہاں خدا تمہیں توفیق دے، تم میرے وطن جاؤ، وہاں میری حویلی سوداگروں کے محلے میں ہے، وہاں جا کر میری اولاد سے میرا حال کہنا۔ حویلی کے پیچھے صحن میں ایک پیپل کا درخت ہے، اس کے نیچے بہت سی دولت دفن ہے، وہ نکال کر ایک حصہ میری اولاد کو دینا تاکہ وہ اس کے گزارے کی صورت ہو، اور باقی 3 حصے خدا کی راہ میں خرچ کر دینا، شاید اس طرح مجھے اس عذاب سے نجات مل جائے۔ حاتم نے یوسف سے سارا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لیا اور رات وہاں رہنے کے بعد صبح ہوتے ہی چین کی طرف روانہ ہوا۔ بہت دنوں کے سفر کے بعد حاتم یوسف سوداگر کے شہر پہنچا۔ سوداگروں کے محلے میں اس کی حویلی تلاش کی اور لوگوں سے کہا کہ یوسف سوداگر کی اولاد میں سے کوئی ہو تو اس کو بلاؤ، اس کے بیٹے بھیک مانگ مانگ کر گزارا کر رہے تھے۔ وہ دوڑے دوڑے آئے تو حاتم نے انہیں بتایا کہ مجھے تمہارے باپ نے بھیجا ہے۔ حاتم کی یہ بات سن کر وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے، شاید تم دیوانے ہو گئے ہو، ہمارے باپ کو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، بھلا اس نے تمہارے ہاتھ پیغام کیسے بھیجا؟ اس پر حاتم تائی نے حویلی کے پچھلے صحن میں پیپل کے درخت کے نیچے دولت کا پتہ بتایا اور اپنا تمام ماجرا بھی شروع سے آخر تک سنا دیا۔ پیپل کے نیچے جگہ کھدائی کروائی تو وہاں پر بہت سی دولت برآمد ہوئی۔ حاتم نے کہا، ایک حصہ تو یوسف سوداگر کی اولاد کے حوالے کیا اور باقی 3 حصے خدا کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ واپس ہوا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ قبرستان پہنچا، 3 روز وہاں رہا۔ جمعے کی شب کو تمام لوگ اپنے اپنے دستور کے مطابق قبروں سے نکلے اور اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھ کے ان کے آگے جیسا کھانا آیا، یوسف سوداگر کے آگے بھی ویسے ہی آیا۔ اس نے حاتم تائی کو دیکھتے ہی کہا، اے نوجوان، مرحبا، تمہاری ہمت اور کوشش سے مجھے اس عذاب سے نجات ملی۔ اب مجھے بھی کھانا ان جیسا ہی ملتا ہے، مسند اور پوشاک ان جیسی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جیتے جی خیرات کی اور میں نے مرنے کے بعد پھر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خدا تم کو جزائے خیر کے۔ صبح کو حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور کئی دن کے بعد سورت پہنچا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ حاتم نے کاروائے سرائے میں جا کر نوجوان سوداگر سے ملاقات کی اور اسے تسلی دی کہ حوصلہ رکھو، میں سوداگر زادی کے دوسرے سوال کا جواب بھی لے آیا ہوں۔ صبح کے وقت وہ حارث کے پاس پہنچا، اس کی بیٹی کو تمام حال شروع سے آخر تک سنایا، پھر بولا، تمہاری دوسری شرط بھی پوری ہو چکی ہے اور اب تیسری بیان کرو تاکہ میں اس کی بھی تدبیر کروں۔ سوداگر زادی نے کہا، اے حاتم، اب جلدی جاؤ اور پری زادوں کے بادشاہ ماہ پری کا شاہ مہرہ لے آؤ۔ حاتم یہ سن کر پھر واپس کارواں سرائے میں آیا اور نوجوان سوداگر کو تسلیاں دے کر شاہ مہرے کی تلاش میں نکلا، اور اسے خیال آیا کہ دیو کے بادشاہ فروخار سے ملاقات کروں، شاید اس طرح ماہ پری بادشاہ تک پہنچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ سوچ کر وہ سورت شہر پہنچا اور پھر اسی غار میں اتر گیا جس میں وہ پہلے گیا تھا۔
جب فروکاش کے پاس پہنچا تو وہ بڑے اتفاق سے ملا اور پوچھا، اے حاتم تم کیسے آئے؟ حاتم نے اپنی ساری داستان کہہ سنائی کہ پری زادوں کے بادشاہ مارو پری شاہ کے پاس جو شاہ مہرہ ہے اب وہ حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ فروکاش نے کہا، اے حاتم وہ مہرہ مارو پری شاہ سے لینا تو دور کی بات ہے، وہ تو دیوں کی بھی مجال نہیں کہ وہاں جائیں اور پھر سلامت آئیں۔ تم وہاں تک کیسے پہنچو گے اور اپنی مراد کیسے پوری کرو گے؟ یہ سن کر حاتم تھوڑا پریشان ہوا، لیکن پھر کچھ سوچ کر فروکاش نے کہا کہ لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ مارو پری کا لڑکا کسی بیماری سے اندھا ہو گیا ہے، اب تک اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکی۔ اگر تم طبیب بن کر وہاں جاؤ اور شاید تمہاری قسمت یاوری کرے۔ حاتم طائی نے کہا، یہ تجویز نہایت معقول ہے۔ میرے پاس ریچھ کا دیا ہوا جو مہرہ ہے وہ آنکھوں کے ہر مرض کا علاج کر سکتا ہے۔ تم کسی طرح مجھے وہاں پہنچانے کا بندوبست کرو۔ فروکاش نے کہا، میرے دیو صرف اس کی سرحد تک جا سکتے ہیں، وہ تمہیں سرحد پر پہنچا دیں گے، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ فروکاش نے اپنے چند دیوؤں کو حکم دیا، وہ پل کی پل میں حاتم طائی کو مارو پری شاہ کے ملک کی سرحد پر لا کر چھوڑ کر چلے گئے۔ حاتم ان کا شکریہ ادا کر کے آگے چل دیا۔ یہ ملک بہت خوبصورت ہے۔ قریب ہی ایک پہاڑ آسمان سے باتیں کرتا نظر آ رہا تھا۔ بے شمار میوے دار درخت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ حاتم چند قدم ہی چلا تھا کہ پری زادوں کے ایک لشکر نے اسے گھیر لیا اور کہا، اے آدمی کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں جو پری زادوں کے ملک میں آیا ہے؟ حاتم نے کہا، تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں آیا، خدا کا ایک بندہ ہوں اور شہر سورت سے آیا ہوں۔ لشکر کے سردار نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے بادشاہ مارو پری کا شاہ مہرہ لینے آئے ہو، بولو یہ کیا بات سچ ہے یا نہیں؟ حاتم یہ سن کر پریشان ہوا، اس نے سوچا اگر سچ بولوں تو نہ جانے یہ کیا سلوک کریں گے، اور اگر جھوٹ بولوں تو خدا کے نزدیک گناہ گار ٹھہروں گا۔ یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ لشکر کے سردار نے کہا، ایسے جواب نہیں دے گا، اسے آگ کے الاؤ میں ڈال دیا جائے۔ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلایا گیا اور پری زادوں نے حاتم کو اس کے اندر پھینک دیا، مگر ریچھ کی بیٹی کا دیا ہوا مہرہ حاتم کے پاس تھا۔ آگ نے اس پر مطلق اثر نہ کیا، وہ اطمینان سے چلتا ہوا آگ کے پاس سے نکل گیا۔ پری زاد یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا، یہ کیا راز ہے؟ آخر اس آگ نے تمہیں جلایا کیوں نہیں؟ حاتم نے کہا، آگ اللہ کے حکم سے ہی جلاتی اور مارتی ہے، اس وقت اللہ کا حکم نہ ہوگا اس لیے آگ نے مجھ پر اثر نہ کیا۔ اب تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ میں تمہیں یہاں کوئی نقصان دینے نہیں آیا۔ سردار نے پوچھا، تو پھر تمہاری یہاں آمد کا مقصد کیا ہے؟ حاتم طائی نے کہا، اے پری زادو، میں نے سنا ہے کہ تمہارے بادشاہ کا لڑکا بیماری سے اندھا ہو گیا ہے، میں طبیب ہوں اور اس کا علاج کرنے آیا ہوں، تم مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ پری زادوں نے آپس میں مشورہ کیا، بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی آدمزاد اس سلطنت میں داخل نہ ہونے پائے، اگر ہو جائے تو اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ پری زادوں کو یہ ڈر تھا اگر بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک آدمزاد اس کی سلطنت میں داخل ہونے کے باوجود ابھی تک زندہ ہے تو وہ اس پر ناراض ہوگا۔ بہرحال انہوں نے ایک خط لکھ کر بادشاہ کے نام بھجوایا، اور ایک آدمزاد ہماری گرفت میں آیا ہے جس کا کہنا ہے کہ وہ طبیب ہے اور بادشاہ زادے کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے، حکم دیجیے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مارو پری شاہ نے یہ خط پڑھتے ہی حکم بھجوایا، اگر یہ شخص میرے بیٹے کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کر رہا ہے تو اسے فوراً میرے پاس لے آؤ۔
پری زادوں نے حکم کی تعمیل کی۔ بادشاہ نے حاتم کو دیکھا تو پہلا یہ سوال کیا کہ تم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ حاتم نے کہا، حضور فروکاش بادشاہ کے دیو مجھے آپ کے ملک کی سرحد تک پہنچا گئے ہیں۔ میں نے فروکاش کی زبانی سنا تھا کہ حضور کا فرزند کسی بیماری میں آنکھیں کھو بیٹھا ہے۔ میں طبیب ہوں، اس لیے یہاں چلا آیا۔ اگر حکم ہو تو میں آپ کے فرزند کا علاج کروں۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، ہماری قوم کے تمام طبیب اس کا علاج کر چکے ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اگر تم اس کی آنکھیں ٹھیک کر دو گے تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ حاتم نے دریافت کیا، کیا حضور یہ قول دیں کہ شہزادے کی آنکھیں ٹھیک ہو جانے پر جو کچھ میں مانگوں مجھے مل جائے گا؟ بادشاہ نے کہا، ہم پہلے ہی تمہیں قول دے چکے ہیں۔ تب حاتم نے شہزادے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بے نور تھیں، وہ درد سے بھی تڑپ رہا تھا۔ حاتم نے فوراً ریچھ کا دیا ہوا مہرہ نکالا اور پانی میں گھس کر اس کی آنکھوں میں لگا دیا۔ آنکھوں کی ایک سرخی جاتی اور شام تک درد بھی ختم ہو گیا، لیکن آنکھوں کی روشنی واپس نہ آئی۔ ماہ روح پری شاہ نے حاتم کو حکم دیا، اے حاتم، میرے بیٹے کی نظر کیسے واپس آئے گی؟ حاتم نے کہا، حضور، پردہ ظلمات میں ایک درخت ہے جسے نور ریز کہتے ہیں۔ اگر اس درخت کے پانی کے چند قطرے مل جائیں تو شہزادے کی آنکھیں ابھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو وہاں جائے اور اس درخت کا پانی لائے؟ یہ سن کر سب درباری کانوں کو پر ہاتھ رکھنے لگے اور بولے، حضور، ظلمات میں دیووں کی عمل داری ہے جو ہمارے دشمن ہیں۔ درخت نور ریز پاتک ہلکاش دیو 40 دیووں کے ساتھ پہرا دیتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، اے حاتم، اب تم اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے؟ اب تم ہی اس مسئلے کا حل سوچو۔ حاتم نے اپنے جی میں کچھ سوچا اور بولا، میں واپس فروکاش بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے ہلکاش کے نام خط لاتا ہوں، پھر کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، تم یہیں رہو اور فروکاش بادشاہ کے نام لکھ دو۔ میں اپنے سب سے تیز رفتار پری زاد کو اس کے پاس تمہارا خط دے کر روانہ کرتا ہوں۔ پری زادوں اور دیووں کی ویسے تو دشمنی ہے لیکن فروکاش تمہارا دوست ہے، اس لیے وہ ہمارے مقاصد کو کچھ نہیں کہے گا۔ حاتم نے ایسا ہی کیا۔ پری زاد حاتم کا خط لے کر فروکاش کے پاس گیا۔ اس نے فوراً چند دیو ہلکاش کی طرف بھیجے اور وہاں درخت سے نوریز کا پانی کی ایک شیشی لے آئے۔ فروکاش نے وہ شیشی پری زاد کے حوالے کی اور پری زاد نے وہ شیشی لا کر حاتم کو دے دی۔ حاتم نے اس پانی میں مہرہ گھس کر شہزادے کی آنکھوں میں لگایا تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ جیسے ہی شہزادے نے اپنے باپ کو دیکھا، بے اختیار پاؤں پر پڑا۔ دربار پر مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ تب ماہ روح پری شاہ نے اپنے بے شمار زر و جواہرات حاتم کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ حاتم نے کہا، حضور، یہ مال و دولت میں یہاں سے کیسے لے جاؤں گا؟ آپ پری زادوں کو حکم دیجیے کہ یہ سب میرے ملک کی سرحد تک پہنچا دیں، وہاں سے فروکاش کے دیو اسے میری مملکت تک پہنچا دیں گے۔ یا اگر آپ چاہیں تو جب میں جانے لگوں تو پری زادوں کو حکم دیجیے کہ وہ یہ سب لے کر میرے ساتھ چلیں اور مجھے سرحد تک چھوڑ آئیں۔ ماں رو پری شاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ جب تم جاؤ گے پری زاد یہ مال لے کر تمہارے ساتھ جائیں گے اور تمہیں تمہاری سرحد تک پہنچا آئیں گے۔ اس کے بعد حاتم نے کہا، جو کچھ آپ نے دیا وہ آپ کی عنایت ہے، لیکن اب وقت ہے کہ آپ اپنا وعدہ بھی پورا کریں۔ جو چیز میں مانگوں وہی عطا فرمائیں۔ ماں رو پری شاہ نے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حاتم نے کہا، حضور، یہ شاہ مہرہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس غلام کو عنایت کر دیجیے۔ یہ سن کر بادشاہ نے سر جھکا لیا اور بولا، شاید یہ مہرہ
حارث سوداگر کی بیٹی نے تم سے مانگا ہے، لیکن خیر تم سے وعدہ کیا ہے، اب وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے شاہ مہرہ کو اپنے ہاتھ سے اتار کر حاتم کو دے دیا اور کہا، لیکن یاد رکھنا یہ مہرہ اس کے پاس بھی نہیں رہے گا، کسی نہ کسی طرح واپس میرے پاس آ جائے گا، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی آدمی کے پاس رہے۔ حاتم نے کہا، حضور مجھے تو سوداگر زادی کی شرط پوری کرنے سے مطلب ہے، جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ جو چاہے کیجیے۔ حاتم نے وہ مہرہ جب اپنے بازو پر باندھا تو زمین میں جتنے خزانے چھپے تھے وہ سب اسے نظر آنے لگے۔ دل میں سوچنے لگا کہ سوداگر زادی نے بھی یہ مہرہ اسی لیے منگوایا ہے۔ پھر وہ بادشاہ سے رخصت ہوا۔ بادشاہ نے پری زادوں کو حکم دیا کہ حاتم کو تمام زر و جواہرات سمیت فروکش بادشاہ کے پاس چھوڑائیں۔ پری زادوں نے ایسا ہی کیا۔ حاتم نے تمام ماجرا اسے سنایا اور نوریز درخت کے پانی کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ تمام زر و جواہرات دیوں کو بخش دیے جو یہ پانی لائے تھے۔ وہ ایک رات بادشاہ فروکش کا مہمان رہا۔ دوسرے دن بعد صبح ہی صبح دیو اسے غار سے باہر چھوڑ آئے۔ حاتم نے سوداگر زادی کے پاس پہنچ کر شاہ مہرہ اس کے حوالے کیا۔ اس نے فوراً اپنے بازو پر باندھ لیا اور زمین کے تمام خزانے اسے نظر آنے لگے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کہا، میری شرطیں پوری ہوئی، اب تمہاری باری ہے۔ حاتم نے کہا، میں نے یہ محنت مشقت اپنے لیے نہیں کی بلکہ اس نوجوان سوداگر کے لیے کیا جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حاتم نے سوداگر زادی کی شادی اس نوجوان سوداگر سے کرا دی۔ شادی کے دوسرے ہی دن شاہ مہرہ سوداگر زادی کے بازو سے غائب ہو گیا۔ وہ روتی پیٹتی تو حاتم نے کہا، میں نے تمہارے شوہر کو اتنا زر و جواہر دیا ہے کہ جو 7 پشت تک کے لیے بھی کافی ہے۔ انسان کو اتنا لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری دنیا کے خزانے ایک ہی شخص اپنے دامن میں نہیں سمیٹ سکتا۔ اس طرح کی باتوں سے اس نے اسے تسلی دی اور پھر رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ اس نے پوچھا، اب تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس پر حاتم نے اپنا سارا حال کہہ سنایا کہ میں نیکی کر دریا میں ڈال کی خبر لانے کے لیے نکلا ہوں۔ اس پر سوداگر زادی نے کہا، یہاں سے شمال کی جانب چلے جاؤ، کچھ دور آگے جا کر ایک دریا ملے گا، اس دریا کے پار ایک شہر ہے، وہاں تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ یہ سن کر حاتم بہت خوش ہوا۔ ان دونوں سے رخصت ہو کر شمال کی طرف چل پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد دریا نظر آیا۔ دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچا۔ دریا کے کنارے پر ایک خوبصورت شہر دیکھا۔ جیسے ہی شہر میں داخل ہوا ایک عالی شان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے پر موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ حاتم طائی بہت خوش ہوا، فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اتنے میں دروازے میں سے بہت سے نوکر نکلے اور حاتم کو اندر لے گئے۔ حاتم اندر جا کر کیا دیکھتا ہے کہ 100 برس کا ایک بوڑھا نورانی صورت تخت پر بیٹھا ہے۔ حاتم کو دیکھتے ہی دیکھتے اٹھا اور گلے لگا کر اپنے تخت پر بٹھا لیا اور طرح طرح کے کھانے منگوا کر کھلائے۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد حاتم نے پوچھا، آپ نے اپنے دروازے پر یہ کیوں لکھ رکھا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال؟ اس بوڑھے نے کہا، اے عزیز، میں کسی زمانے میں ڈاکو تھا، دن بھر تو مزدوری کرتا، رات کو مسافروں کا مال لوٹتا، لیکن ہر روز میرا ایک یہ بھی کام تھا کہ 2 روٹیاں گھی میں چپڑ کر ان پر شکر ڈال کر دریا میں پھینک دیتا تھا اور دل میں یہ کہتا تھا کہ یہ کام میں خدا واسطے کرتا ہوں۔ ایک مدت یوں ہی گزر گئی، پھر میں بیمار ہوا اور ایک دن ایسا بیمار ہوا کہ بے ہوش ہو گیا، گویا جان بدن سے نکل گئی۔ میں اس حال میں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں ایک شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوزخ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہی ہے۔ قریب تھا کہ وہ مجھے دوزخ میں ڈال دے کہ 2 مرد آئے اور میرا بازو پکڑ کر کہنے لگے، ہم اسے دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔
وہ مجھے وحشت کی طرف لے گئے۔ اچانک ایک طرف سے ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے، اس کو کیوں لائے ہو؟ ابھی تو اس کی عمر 200 برس باقی ہے۔ اس کا ہم نام ایک اور شخص ہے، اس کو لے آؤ۔ یہ بات سن کر وہی دونوں جوان مجھے یہاں پہنچا گئے اور کہنے لگے، ہم وہی تمہاری 2 روٹیاں ہیں جو تم خدا کے واسطے دریا میں ڈالتے ہو۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا اور میں اٹھ بیٹھا، خدا کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا کہ اے خدا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ جب صبح ہوئی تو میں اپنی عادت کے مطابق 2 روٹیاں دریا پر ڈالنے گیا۔ جیسے ہی میں نے روٹیاں دریا میں ڈالی، پانی سے 200 دینار نکل پڑے۔ میں نے ان کو اٹھا لیا اور شہر میں اعلان کرایا کہ کسی کا مال دریا میں گر پڑا ہو تو آ کر مجھ سے لے لے، لیکن کوئی شخص نہ آیا۔ دوسرے روز دریا پر گیا تو پھر اسی طرح دینار نکل پڑے۔ میں نے انہیں بھی گھر لا کر رکھا۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے، اے بندہ خدا، وہ 2 روٹیاں تیری بخشش کا ذریعہ بن گئی ہیں، اور خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ تجھے 200 دینار ہر روز ملا کرے، تو ان میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر اور باقی اپنی مصروفات کر۔ جب میری آنکھ کھلی تو خدا کا شکر ادا کیا، پھر عمارت بنوائی، اس کے دروازے پر لکھوایا کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب مجھے اسی طرح 100 دینار روز ملتے ہیں اور میں مسافروں فقیروں کو دیتا ہوں اور خدا کی یاد میں مشغول رہتا ہوں۔ اس بات کو 100 برس گزر چکے ہیں اور 100 برس میری عمر کے اور باقی ہیں۔ دن رات خدا کا شکر کرتا ہوں، اس نے میرے گناہ بخشے، اتنی عمر عطا کی اور بے محنت رزق پہنچانے لگا۔ اس بات کو سن کر حاتم طائی نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ 3 روز وہ اس بزرگ کے پاس رہا اور چوتھے روز شاہ آباد کی طرف روانہ ہوا۔ 2.5 برس اور 15 دن کے بعد وہ شاہ آباد میں داخل ہوا۔ پہلے کاروان سرائے میں پہنچ کر منیر شامی کو خوشخبری سنائی کہ میں حسن بانو کے دوسرے سوال کا جواب لے آیا ہوں۔ پھر حسن بانو کے ہاں پہنچا۔ اس نے پردے کے پیچھے سے احوال پوچھا، اے حاتم، تم بہت دنوں بعد آئے ہو، کہو کیا خبر لائے ہو؟ حاتم طائی نے کہا، جو ماجرا دیکھا تھا اور جو کچھ اس بزرگ کی زبانی سنا تھا وہ سب بیان کیا، اور بولا، اے حسن بانو، تمہارے 2 سوال پورے ہو چکے ہیں، اب تیسرا سوال بتاؤ، میں اس کو پورا کرنے کی تدبیر کروں۔ حسن بانو نے کہا، اے حاتم، تم تھکے ہوئے ہو، 2 دن آرام کرو، پرسوں صبح کے وقت آنا۔ حاتم چلا گیا۔ 2 دن بعد پھر حسن بانو کے پاس گیا اور اس نے کہا، اے حاتم، تیسرا سوال یہ ہے، ایک شخص جنگل میں کھڑا کہتا ہے، کسی سے بدی نہ کر، اگر کرے گا تو وہی تیرے آگے آئے گی، اس کی خبر لاؤ۔ حاتم نے اپنے باقی سوال کیسے پورے کیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔